वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। मोहतरम हज़रात, हम सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिलेवार बात कर रहे हैं और आज इसका 161वां 161 सीरियल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही बात कहलाए। हम गुफ्तगू कर रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के बारे में। तो कल मैंने आपसे बात की थी कि आपने उन तमाम अक़ीदे को जहाँ से शिरक शुरू होता था, आपने उन सब को क्या किया, ख़त्म किया। तो जिसमें से बुनियादी चीज़ थी कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए लोगों ने वास्ता बना रखा था, आपने उसको ख़त्म किया सबसे पहले। दूसरी चीज़, जो लोग कंफ्यूज थे कि आदमी से मोजज़ात या ये कहिए कि ख़र्क़ आदत चीज़ें जो आती हैं, उसकी वजह से लोग कंफ्यूज थे। अल्लाह के रसूल ने उसकी भी कि ये अल्लाह की जानिब से होता है। मैंने आपको हज़रत उमर की मिसाल दी थी कि ये बंदे का ख़ुद का कमाल नहीं होता है, बल्कि परवरदिगार आलम का कमाल होता है। उसके बाद दो चीज़ें इसमें रह गई थी और तीन बयान की गई थी। ये जो लोग गैब की बातें बताते हैं, इसकी वजह से भी शिरक का जन्म होता है। एक आदमी जब ये बताता है कल क्या होगा, तो बंदा जो है उससे जो अज़मत करता है, उसके बारे में जो अक़ीदा रखता है, वो अक़ीदा हो जाता है जो अल्लाह से अक़ीदा है। इसकी क्या हकीकत है? जो लोग बताते हैं कल ये होगा, पेशीन गोई करते हैं। देखें, ये जो पेशीन गोइयाँ होती, गौर से सुनिएगा इस बात को, ये जो पेशीन गोइयाँ होती हैं, कुछ चीज़ें अलामत होती हैं बाज़ चीज़ों की। उनकी स्टडी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है उस सिलसिले में कि वो उसको देख करके एक अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर ये वाक़या हो रहा है तो ये वाक़या होने के चांस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो पाम रीडर होते हैं, हाथों को जो पढ़ते हैं, इनके बारे में आपने फरमाया कि इसका इल्म एक इल्म है। आपने इनकार नहीं किया इसके इल्म का, क्योंकि यकीनी बात है कि आप अपने हाथ की लकीरों को एक मरतबा कहीं प्रिंट कर लें, 2-4 साल के बाद आप देखेंगे तो लकीरें तब्दील होंगी, और होती हैं, हर आदमी की होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नफ़ी नहीं फरमाई कि ये लकीरें जो चेंज होती रहती हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं। आपने फरमाया कि इसके बारे में इंसान को इल्म सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुमको मना करता हूँ कि आप उसके ऊपर एतक़ाद नहीं करें। अच्छा, चूँकि उसकी हकीकत है, लिहाजा लोगों ने उसको ज़्यादातर पेशा बनाया और पेशा बना करके उससे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की फ़िक्र की। लेकिन यह इल्म होता है, आपने फरमाया लकीरों का इल्म होता है, लेकिन उस इल्म के जानने वाले इस वक्त कोई सही लोग मौजूद नहीं हैं, लिहाजा मैं तुमको मना करता हूँ। अगर ज़राए के ज़रिए फ्यूचर की बात बताता है, मिसाल के तौर पर एक आदमी अल्ट्रासाउंड मशीन देख करके बताता है कि इसके पेट में लड़का है या लड़की है, ये मुमकिनात में से है, ये गैब की बात नहीं है। हाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे कमरे में कौन बैठा है, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ फलां आदमी बैठा हुआ है, जबकि मैंने देखा नहीं है। अगर आप ऐसी बातें करते हैं, इसके बारे में कुरान मजीद कहता है कि ये झूठ बोलता है। अगर वो सच भी हो गया, खुदा ना खास्ता, तो भी झूठ है। ये आपको अक़ीदा रखना है कि अगर वो सच भी हो गया तो भी क्या है, झूठ है। लेकिन किसी ज़रिए से फ्यूचर के बारे में बहुत सी चीज़ें बता दी जाती हैं, कुछ आइडियाज़ लगा करके बता दिए जाते हैं। बाज़ हमारे बुज़ुर्ग बाज़ लोगों को देख करके निगाहों से बता देते हैं कि ये मामला है। इसके सबके चांसेस होते हैं। एक हकीम है जौनपुर में, वो ये तो नहीं बता पाते हैं कि आदमी कब मरेगा। अगर मौत वाले दिन आप पहुंच जाएं और नब देख लें तो बता देते हैं कि आज आपका आखिरी दिन है। कई केस ऐसे हुए कि उनके मरीज पहुंचे, उन्होंने नब देख करके कहा आप इसको ले जाइए घर, दवा करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये आज भर का मेहमान है, ये नहीं मालूम है कब मरेगा, लेकिन आज से ज़्यादा ये चल नहीं सकता, इसकी नब बता रही है कि आखिरी मामला है। जैसे कैंसर के बाद पेशेंट को, अभी एक हमारे घर मतलब
مدرسے کی خالہ کے لڑکے کو کینسر تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، میں خود دیکھنے گیا اس کو، جب میں جا کر دیکھا تو میں نے کہا کہ 48 گھنٹے کا مہمان ہے، 36 گھنٹے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ دیکھ کر کے ایک آئیڈیا لگتا ہے کہ یہ بس آخری، اس کو غیب نہیں کہتے ہیں۔ غیب اسے کہتے ہیں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ذریعے سے آپ بتا دیں کہ یہ معاملہ ہے۔ اس کا علم اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو نہیں ہے، حتیٰ کہ بتایا کہ مجھے بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں بھی جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے تو میں اپنے ساری اچھائیاں اپنے پاس بٹور لیتا، اور جو فیوچر میں ہونے والی تکلیفیں تھیں میں اپنے آپ کا پریکاشن لے لیتا۔ مثال کے طور پر جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے۔ اگر آپ کو ایک دن پہلے یہ بات معلوم ہو جاتی کہ کل ہمارے چچا کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے تو آپ اپنے چچا کو جنگ سے نکال لیتے کہ چچا آج آپ نہیں جائیے، معاملہ بڑا خطرناک ہے، جبکہ آپ ان کو بہت چاہتے تھے، اور ان کی شہادت پر آپ نے زبردست ریمارک پاس کیا کہ اگر حضرت حمزہ کے بدلے میں مجھے موقع مل جائے تو میں ایک کے بدلے میں 100 آدمی کو ماروں۔ پھر جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا، ہندا نے جو کیا، کلیجہ چبایا، یہ سب الگ معاملہ ہے۔ تو ان چیزوں کی بھی نفی کی گئی۔ یہ جو الٹرا ساؤنڈ والی بات کی ہے، اس میں تھوڑا سا بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اب وہ الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتا ہے کہ صاحب یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید نے جس بات کی نفی کی ہے کہ نہیں جانتا ہے، اس میں عورت اور مرد کا ذکر نہیں کیا اس نے آیت میں، کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا ذکر اس نے نہیں کیا ہے۔ اس کیا ہے مطلب، یہ کیا ہے کہ یہ چور بنے گا یا عالم بنے گا، یہ کسی الٹرا ساؤنڈ کو بھی نہیں معلوم ہے۔ قرآن مجید نے اگر فیمیل اور میل کا لفظ استعمال کر دیا ہوتا تب یہ سوال ہوتا کہ الٹرا ساؤنڈ مشین نے صاحب بتا دیا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ قرآن مجید نے اس کا نہیں، قرآن مجید نے کہا ہے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ کیا ہے مطلب لوگوں نے ترجمہ نکالا کیا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، قرآن نے نہیں کہا یہ بات۔ تو اس سے ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں اور آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم ہے یہ چور بنے گا یا عالم بنے گا، یہ کسی الٹرا ساؤنڈ مشین بھی نہیں بتا سکتی۔ تو وہ اپنی جگہ بہرحال صحیح ہے۔ اس کے بعد جو شرک کی وجہ بنی، جب ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ خاص لوگ ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ ہماری قیامت میں سفارش کریں گے، اس لیے بھی شرک اس درجے سے بھی کیا ہوا، داخل ہوا۔ وہ ایک بندہ چلتے ہوئے قبر پہ جھکتا ہے، ایک آدمی مندر کے کنارے سے جاتے ہوئے گزرتا ہے، سینکڑوں لوگ ایک ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ ان کو صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کے بڑے قریب لوگ ہیں اور ہمارا معاملہ کیا کریں گے، قیامت میں پار کر دیں گے، آج بھی پار کریں گے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، کسی کا معاملہ کوئی پار نہیں کرائے گا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سفارش کریں گے۔ کس کی کریں گے، کب کریں گے، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ کریں گے لیکن کب کریں گے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ حدیث میں یہ ہے، اللہ کے رسول سے اللہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جا کے دیکھو کہ اگر کوئی ایمان والا ہو تو نکال لو۔ وہ جہنم میں جا کے دیکھنے کا مطلب جہنم میں تو جا چکی امت۔ وہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے اللہ کے رسول، یہ ایک دم غلط بات ہے، یہ کسی کا پاور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت میں 3 جگہ عائشہ میں تم کو نہیں پہچانوں گا کہ تم کہاں ہو۔ ایک جب اللہ بلائے گا اور کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنا رزلٹ لیجئے، تو اس وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں میں یہ پلٹ کر نہیں دیکھوں گا کہ عائشہ کیا معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ عائشہ کا ذکر کیوں؟ عائشہ بڑی چہیتی بیوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب نام اعمال تولا جائے گا تو بھی میں نہیں دیکھوں گا، میں اپنے نام اعمال کے پلڑے کو دیکھ رہا ہوں گا کہاں معاملہ جا رہا ہے، میں عائشہ کی فکر نہیں کروں گا۔ پھر جب پلسرات سے گزرنے لگیں گے تو میں پلٹ کر نہیں دیکھوں گا کہ عائشہ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں، میں اپنے گزرنے کی فکر میں رہوں گا۔ یہ کون ہیں؟ یہ سید الانبیاء ہیں، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ آلریڈی آپ کے لیے کیا ہے، اپوائنٹ ہے۔
اس کی وہ بھی اللہ کے بارے میں جب اللہ کی خدائی کو سوچتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کس کھیت کی مولوی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب جو کچھ بھی کریں معاملہ پار ہو جائے گا۔ یہاں حضرت عائشہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے شرک آتا ہے، آپ نے ان سب کی نفی کی۔ یہ تھوڑی سی بات کل کی رہ گئی تھی۔ اب آج جو بات ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ تو نگیٹو انداز میں بات کی، کیونکہ کلمہ ہمارا شروع ہوتا ہے نگیٹو سے، لا الہ، لہذا سب سے پہلے ہم کو تمام خدا کی جس راستے سے جس کھڑکی سے آتے ہیں سب کھڑکی اور دروازے بند کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کی عظمت بیان کرنا شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں زیادہ تر اس بات کی۔ جب اللہ نے سب کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے۔ یہ سب سے پیدا کرنے سے مراد یہ ہماری ری برتھ ہے، دوسری برتھ ہے ہماری۔ ایک پیدائش ہماری جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سارے لوگوں کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ سب لوگ پیدا ہوئے مثل چونٹی، سب ان کی پوری مخلوق۔ اس وقت اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے۔ سب نے مل کر کے اس وقت کہا تھا، آج وہ جو سائیں کا پجاری ہے وہ بھی، وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پجاری وہ بھی، اور وہ جو جس قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے وہ سب نے یہ کہا تھا کہ خالق اور مالک آپ اکیلے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے اندر توحید ہوتی ہے۔ وہ کب نظر آتی ہے؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ بچے ایگزام دینے کے لیے جب سر پہ ایگزام سوار ہوتا ہے تو بڑی نماز بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے، سراج صاحب سے بھی بولیں گے مولانا میرے لیے دعا کرو۔ جس دن امتحان ختم ہوتا ہے ان کا رشتہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا اللہ سے۔ اب یہ ایگزام کی قرآن مجید نے یہی مثال قریش کی دی ہے کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ تب تم کسی بھی بت کا نام نہیں لیتے ہو، تب تم صرف مجھے پکارتے ہو، اور جب کشتی کنارے لگ جاتی ہے تو مجھے بھول جاتے ہو۔ ایسے ہی یہ معاملہ امتحان کا ہے۔ ابھی بچوں کا ایگزام ہو رہا تھا تو ماموں میرے لیے دعا کیجئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ جس دن امتحان ختم ہوا سب سے پہلا کام بندہ فجر کی نماز چھوڑا۔ سب سے پہلا کام اس نے کیا، نماز چھوڑی۔ کیوں؟ اب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے معاملہ اب اس کے بعد دیکھیں گے۔ ایک شاعر ہے ہندی، وہ کہتا ہے کہ دکھ ما سمرن سب کریں سکھ ما کرے نہ کوئی۔ کہتا ہے کہ جب دکھ پڑتا ہے سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، دکھ ما سمرن سب کریں سکھ ما کرے نہ کوئی، اور جب سکھ ہوتا ہے تو کوئی اللہ کو نہیں یاد کرتا۔ جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں ہم کہاں مسجد میں جلدی جاتے ہیں، ہم کہاں دیر تک بیٹھتے ہیں۔ وہ تو جب مقروض ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، جب پریشان ہو جاتے ہیں، تب آپ دیکھیے ہم مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پریشان لوگ ہیں، جن کی لائف اچھی گزر رہی وہ تو کہیں آتا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے جے سکھ ماں سمرن کرے دکھ کاہے کا ہوئے، کہ اگر تم سکھ میں اللہ کو یاد کرتے تو دکھ ہی کیوں ہوتا؟ یہ تو دکھ کا انجیکشن مارتا ہے تاکہ خدا نہ بن جاؤ۔ اور ہماری یہی حالت ہے، اگر ہمارے حالات ایک دم اسموتھلی آرام سے چلتے رہیں ہم کو خدا کبھی زندگی میں یاد نہیں آئے گا۔ یہ بھی اللہ کا رحم اور فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہر آدمی کو کسی نہ کسی چکر میں پھنسا رکھا ہے۔ ہر آدمی، وہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ بہت ٹھاٹھ سے ہے، وہ تم سے زیادہ پریشان ہے۔ وہ یہ جان بوجھ کر اللہ نے، یہ اللہ کا رحم اور کرم ہے، ورنہ ہم فوراً خدا بنے۔ ہم کو خدا نہیں بننے کے لیے یہ اس نے بریکر لگا رکھا ہے۔ کسی کی لڑکی بیمار ہے، کسی کی بہن بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے، کوئی مقروض ہے، یہ سب اس کا سسٹم ہے تاکہ بندے بنے رہو۔ بیٹا بات سمجھ میں آ رہی؟
اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں مصلحت ہے. بھئی اگر بندہ خدا بن جائے تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا نا. اس سے اللہ نے بچا رکھا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی بات شروع کی تو سب سے پہلے جو آپ کے سامنے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, لکڑی سے بت بناتے ہیں, مٹی سے بت بناتے ہیں, جو اچھا پتھر چکنا ملا اس کو رکھ لیتے ہیں, سب کی پوجا کرتے ہیں. قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بڑے اچھے اچھے انداز میں باتیں کہلائی. کہتا ہے وَمِنْ آیاتِهِ, اس کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. دیکھیں بات کرتا ہے قرآن مجید ایسے لوگوں سے کہ سب کو سمجھ میں آنا. وہ کہتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہیں. میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا نا کہ جب اللہ بولتا ہے کہ اس کی نشانی, تو قاری طیب علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ نشانی بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تم نہیں کر سکتے سب مل کر کے بھی. جو میں نے کیا ہے, میری نشانیوں میں رات کا لانا, میری نشانیوں میں دن کا لانا, میری نشانیوں میں چاند, میری نشانیوں میں سورج, تم سب مل کر کے بھی چاہو تو یہ کام نہیں کر سکتے ہو. تم دیکھو اس کو, جب اس پر غور کرو گے تو پروردگار عالم نظر آئے گا. پھر کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ, اس کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, تمہارا جو باڈی کا کمپوز ہے سب زمین سے میں نے نکالا ہے. جو کچھ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے, کیلشیم پایا جاتا ہے, شوگر پایا جاتا ہے, نمک ہمارے اندر ہے, ڈیفرنٹ ٹائپس کے منرلز ہماری باڈی میں موجود ہوتے ہیں. سب کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی اور ہماری غذا بھی زمین سے آتی ہے, ورنہ گروپ کراس کر جائے گا. اگر زمین کے علاوہ, یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایلوپیتھک دوائیں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ضرور کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کیمیکل سے بنتی ہیں, زمین سے نہیں بنتی ہیں. ہربل والا کیا بولتا ہے, بھائی ہماری دوا فائدہ کرے یا نہیں کرے لیکن نقصان نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری کہاں سے نکال رہا ہے, جہاں سے تم پیدا ہوئے ہو وہاں سے وہ دوا نکال رہا ہے, لہذا نقصان کے چانسز نہیں, بھلے فائدہ نہ کرے. تو یہ گروپ اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا کیونکہ تمہاری غذا ہم کو اس میں رکھنی تھی. اچھا, جو جہاں سے آتا وہیں جاتا بھی ہے, جہاں سے ہم آئے وہیں چلے جاتے ہیں. یہ غذا کا جو معاملہ ہے عجیب و غریب سسٹم ہے رب کا. ہر آدمی کسی نہ کسی کی غذا ہے. ہر چیز, آدمی نہیں, ہر چیز کسی نہ کسی کی غذا ہے. آپ بکری کھاتے ہیں, بکری آپ کی غذا ہے. ہم کو کیڑے کھائیں گے, ہم کیڑے کی غذا ہے. وہ کیڑے کو چھپکلی کھاتی, اس کی غذا وہ ہے. چھپکلی کو مرغی کھا جاتی. آپ دیکھیں پورا سرکل ہے. اسی بات کو وہ کہتا ہے کہ میں رزاق ہوں, کیسے کیسے رزق کا انتظام کرتا ہوں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو پروردگار عالم کہتا ہے میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, اس پر غور کرو. اچھا, وہ مٹی کے سارے کیمیکل ملا لو, سارے اس وقت سائنس نے سب کچھ بتا دیا کہ ہماری باڈی میں کیا کیا ہے, سب ملا لو, لیکن گوشت نہیں بنتا. بنا لو. وہ ملا کر کے سارے ہم لوگوں کو انالائز کر دیا گیا. سائنس بتا رہی ہے کہ صاحب تمہارے اندر کیلشیم اتنے % ہے, سالٹ اتنے % ہے, شوگر اتنے % ہے, فلاں یہ چلو بھائی اتنے % سب ملا دو تو گوشت بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. کمال اس کا ہے کہ وہی کیمیکل جس کی تم تحقیق کر چکو ملاتا ہے, گوشت بنا دیتا, تم گوشت نہیں بنا سکتے. پھر قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا تھا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, اس نے آسمان میں مختلف قسم کے برج بنائے ہیں. یہ لوگ جو لوگ فلکیات پر نظر رکھتے ہیں وہ تنگ رہ جاتے ہیں. ایسی چیزیں ہیں, سورج ایک جگہ روشنی ڈالتا ہے اور اس سے قریب کا سیارہ اس میں اندھیرا ہے. سورج کی روشنی جو گلیکسی ہیں بہت سی جگہ پہ پڑتی ہے, اس جس پر پڑ رہی ہے اس سے قریب والے پر نہیں پڑ رہی ہے. کوئی نہیں پتا کہ صاحب اس پر اندھیرا کیوں ہے, جبکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب اس کے بعد والے سیارے پر پڑ رہی ہے تو اس پہ بھی پڑنی چاہیے. پلین جب اڑتا ہے تو بعض پلین میں وہ ٹمپریچر بتاتا رہتا ہے کہ اس وقت آؤٹ سائڈ ٹمپریچر کیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی
ابھی ہم بامبے سے لکھنؤ آ رہے تھے، بھوپال سے جب یہ چلا اوپر تو بتا رہا ہے -40 ٹمپریچر ہے اوپر کا۔ بھائی اوپر کا علاقہ سورج سے زیادہ قریب ہے، ٹمپریچر زیادہ ہونا چاہیے، وہاں پہ 40 ٹمپریچر جا رہا ہے، جو اس وقت امریکہ کا بھی ٹمپریچر نہیں ہے، اور نیچے جو ہے وہ 36 ٹمپریچر ہے۔ عمر آباد کے قریب میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، چھوٹا سا ہے، میرا اندازہ ایک 40-50 ایکڑ کا، اوپر پکنک اسپاٹ ہے، تقریباً 40 منٹ گاڑی چڑھتی ہے، لوگ جاتے ہیں، میں بھی دیکھا ہوں۔ پہاڑ کے اوپر واٹر لیول 6 فٹ پر ہے، اس کے دامن میں واٹر لیول 250 فٹ پر ہے۔ میں نے خود بکٹ سے پانی نکالا ہے، اس میں رسی نہیں لگتی ہے، اس نے 3 زینے بنا رکھے ہیں، آپ زینا اتر جائیے اور کنویں سے پانی نکال لیجئے۔ 6 فٹ پر واٹر لیول ہے، اور اسی کے دامن میں 250 فٹ پہ واٹر لیول ہے۔ یہ سب وہ کمال ہیں کہ اگر آپ سوچیں اور ہم سوچیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور پھر آسمان میں ہم نے ایک ایسا لیمپ لگایا ہے کہ بجھا دیتا ہوں تو پورے دنیا کے لیمپ لگ جاتے ہیں، اندھیرا برقرار رہتا ہے۔ ایک جلا دیتا ہوں، آدھی دنیا کو کیا کر دیتا ہوں، سارے لیمپ فیل ہو جاتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں کن سے خطاب کر رہا ہے؟ اللہ کی عظمت بتانے کے لیے، اللہ کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربوں سے خطاب کر رہے ہیں، آپ اونچی فلسفیانہ بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں بدو ہیں، ان کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ڈیلی دیکھ رہے ہیں۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، کہتا ہے کیا تم اللہ کی تخلیق میں تم غور نہیں کرتے ہو، اور غور کر کے دیکھو کہ اس میں کسی قسم کا ڈس بیلنس نہیں ہے؟ دوبارہ غور کر لو، فرجع البصر هل تری من فطور، کوئی نقص پاتے ہو اس کے اندر؟ سورج کو ایک ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے، بیچارہ لگا ہوا ہے، کیا مجال ہے کہ اپنی ڈیوٹی سے وہ 1 سیکنڈ ادھر ادھر ہو جائے؟ چاند کو اپنی ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا کمال ہے کہ میں نے ایسی ایسی چیزیں کر رکھی ہیں، آپ اس پر غور کریں، یہ رب کی عظمت ہے۔ پھر کہتا ہے عقلی دلیل میں، جب بعض لوگوں نے یہ بھی مکے میں تھے کہ اللہ کئی ایک ہے، ایران سے افیکٹو تھے، کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہہ رہا اگر 2 خدا ہوتے تو جھگڑے ہو جاتے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اگر 2 بادشاہ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا ایک ملک میں؟ ایک چھوٹے سے اسکول میں 2 پرنسپل بٹھال دو، پھر مزہ دیکھو۔ اگر اس پورے عالم میں 2 ہو جائے گا تو کیا؟ اللہ خود کہتا ہے کہ اگر 2 ہوتا، اگر 2 خدا ہیں جیسا تم کہتے ہو، وہ بولتا سورج نکلے گا، دوسرا بولتا نہیں نکالنے کا ہے، تو وہاں فائٹ ہوتی، اور تمہارا کیا حشر ہوتا یہ تو بعد میں معلوم، پہلے فائٹ ادھر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر 2 ہوتے تو فائٹ ضرور ہولی، لفسدتا، تو اس میں کائنات میں ایسا فساد برپا ہو جاتا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر کہتا ہے دوسری جگہ لو کان فیہما آلہۃ، دوسری جگہ وما کان معہ من الہ، کہتا ہے اس کے ساتھ کوئی اللہ نہیں ہے، اذا لذہبا، اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا، آگے آئے تھے میں نے لکھا نہیں پڑی کہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو اونچا کرتا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ بھئی ابھی آپ بریانی کھلاتے رہے، میں نے ایک جگہ دیکھا، میں تو جو دیکھتا ہوں وہی بولتا ہوں، وہ جو کھلانے والا تھا اس کا لڑکا اس میں ڈال رہا ہے، جب اس میں وہ ڈال رہا ہے نا تو اس میں کی ساری بوٹیاں چھانٹ کے اس کے پاس ڈال رہا ہے، حالانکہ اس کو دیا گیا ہے بھائی سب کو بانٹو۔ اس کے جب لڑکے کے سامنے سے گزرا تو اس میں سے بوٹی نکال کے 4-5 اس میں ڈال دیا، بکیا سب کو ایک ایک ڈالتا ہے، وہ گزر رہا ہے، کیوں؟ اس کا بچہ ہے وہ۔ یہی بات پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو اپنی اپنی مخلوق کو لے کر کے ایسا اونچا کرتے، ساری بوٹی ایک کے پاس جاتی، دوسرا بغیر بوٹی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تو اصل میں کیا ہے نا، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو
یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری ملکیت اللہ کے رب میں. بتاؤ کون اس میں ایک پر مار سکتا ہے، کون کیا کر سکتا ہے. دوسری جگہ کہتا عالم الغیب والشہادہ، کل کیا ہونا ہے، کچھ کیا ہوا ہے، سب کچھ قیامت تک کی رپورٹ رکھتا ہے. ایک لمحے سے بھی اگر وہ غافل، قرآن مجید کہتا سورہ میں کل یوم ہوا فی شان، ہر آن پروردگار عالم کا ایک معاملہ ہے، ایک جلوہ ہے. ایک لمحہ بھی اگر وہ دنیا سے غافل ہو جائے تو معاملہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. پھر کہتا ہے والحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. کیوں زندہ ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مرنا یہ آپ کی صفت ہے. جو مرتا ہے وہ کمزور ہے. آپ بتائیے، مرنا تو درکنار ہے، بوڑھا ہونا نہیں چاہتے، بوڑھا ہونا ہی نہیں چاہتے کسی طریقے سے. مرنا تو مرنے کو تو سوچتے ہی نہیں ہیں. جبکہ 100% یقین ہے. اگر اس سے تنہائی میں پوچھا جائے بھائی مرو گے کہ نہیں مرو گے، بولے گا مریں گے. تیاری کر رہے ہو، ابھی تو سوچا ہی نہیں مرنے کا ہے. مرنا انسان کی کمزوری ہے. اللہ نے جان بوجھ کر کے مارنے کا سسٹم رکھ رکھا ہے. اس میں بھی بڑا کمال ہے. کبھی زندگی رہی تو موت پر بات کریں گے. پھر کہتا ہے عندہ مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، کہتا ہے کہ اس کے پاس سارے خزانے کی غیب کی چابیاں ہیں. جس کو چاہتا ہے کھولتا ہے، جس کو چاہتا ہے بند کر دیتا ہے. آپ دیکھیں، ایک آدمی، دو اسٹوڈنٹس ایک ہی ٹیچر کے پڑھائے ہوئے برابر کے رینک ہولڈر ہیں. ایک کو جاب ملتی، دوسرے کو نہیں ملتی. ایک کی چابی بند کر دیا، ایک کی چابی کھول دیا. اب وہ جس کی چابی بند کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں وہ اس سے ناراض ہے، جس کی چابی کھول دیا اس کا یہ مطلب نہیں اس سے خوش ہے. اگر یہ فلسفہ، یہ بہت لوگ کنفیوز ہیں، اگر یہ فلسفہ صحیح ہے تو موسیٰ کی چابی بند تھی فرعون کے زمانے میں، فرعون کی چابی کھلی ہوئی تھی ہے تو فرعون صحیح ہو جاتا. فرعون کے پاس، قارون کے پاس، آپ قرآن مجید میں ہے، خزانہ اتنا تھا کہ خزانے کی چابی کو گدھے پر لادتا تھا، خزانے کو نہیں. خزانے میں جو لاکرز تھے اس لاکرز کی چابی کو گدھے پر لادتا تھا. اور بدماشی کا یہ عالم کہ سب سے بڑا بدماش، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس لحاظ سے ٹریٹمنٹ کرے. وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک دوا دیتا ہے، سیم مریض پہنچتا وہ دوا اس کو نہیں لکھتا، دوسرا لکھ دیتا. اب آپ اس سے ضد کریں یار ابھی وہ بھی یہی بولا تھا تم اس کو دوا نہیں لکھے مجھے لکھ. ہر آدمی کے ساتھ وہ الگ الگ ٹریٹمنٹ کرتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ کون سی دوا کس کو سوٹ کرے گی، کون نہیں کرے گی. ایسے ہی پروردگار عالم ہے کہ کس کی چابی کھولنے پر یہ بندہ رہے گا، کس کی چابی بند کرنے پر بندہ رہے گا. کھول کر کبھی کبھی جہنم میں پہنچاتا ہے اور کبھی کبھی بند کر کے جنت میں پہنچا دیتا ہے. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. اور قریش تانا دے رہے ہیں کہ آپ بولتے میں سید الانبیاء ہوں اور اللہ کا بڑا محبوب ہوں، پیسے ہیں نہیں تمہارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر پیسے کی بنیاد پر شرافت ہے تو میں احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں. پیسہ شرافت نہیں ہے. شرافت یہ ہے کہ اللہ کا خوف کس کے پاس کتنا ہے، اللہ والا کے. تمہارے پاس سونے کے پہاڑ ہیں، اللہ سے مانگتے ہو کچھ نہیں. اللہ کے رسول جھوٹ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. تو پروردگار کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے آ کر کے مکے میں شکایت کی ہو یا مدینے میں شکایت کی ہو کہ اللہ کے رسول بڑی بارش کی کمی ہے، آپ دعا فرما دیں. صحابی کہتے ہیں کہیں بادل کا آتا پتہ نہیں ہوتا تھا اور آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اور گم 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 بارش ہوتی تھی. ابھی ہم مسجد سے نکل بھی نہیں پاتے تھے کہ بارش شروع ہو جاتی تھی. سارے مالدال مل کر کے اٹھا لو، کرا لو بارش. تو اللہ کا قریبی کون ہے؟ اس سے پیسے سے، اس سے سکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پروردگار عالم جانتا ہے. وہ کہتا ہے پھر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، اللہ وہ ہے
جو خشکی میں بھی جو کچھ ہے جانتا ہے، والبحری اور سمندر میں بھی جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے کہ پتا گرا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کتنے پتے ہیں اس کے پہلے بتایا آپ کو، درخت کا پتہ ہی نہیں ہے، پتے کا پتہ کیسے بتایا جائے؟ اس طریقے سے اللہ کی عظمت کو پروردگار عالم کی عظمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اجاگر کیا۔ کہتا ہے اللہم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تیرے ہاتھ میں باغ ڈور ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو بے عزت کر دیتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے آ کر کے پوچھا، ایک سوال پوچھا۔ امام اعظم نے کہا جب بتاؤ سوال کا جواب دینے والا بڑا یا سوال کرنے والا بڑا؟ کہا جو جواب دے بڑا۔ کہا تو تم وہاں بیٹھو، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ کہا اب سوال کیا ہے تمہارا؟ کہا بولو تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا یہی کر رہا ہے، ایک کو عزت دے رہا ہے، ایک کو ذلت دے رہا ہے۔ پوچھا سوال کیا ہے؟ کہا پوچھو اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ یہی کر رہا ہے اس وقت، ہم کو اونچے بٹھال دیا، تم کو نیچے بٹھال دیا، اس کو ایک کو عزت دیا، ایک کو ذلت دیا۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ سب پروردگار عالم کے ہاتھ کا کمال ہے۔ پھر کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر پروردگار عالم کسی کو نقصان پہنچانا چاہے یا نقصان پہنچا دے تو کوئی مائی کا لال اسے ٹال نہیں سکتا۔ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا تو ہائی کورٹ کچھ نہیں کر سکتا۔ بیماری ڈالتا کون؟ اللہ۔ ٹالتا کون؟ بابا صاحب۔ کیسے ٹال دیں گے بابا صاحب؟ بابا صاحب ہائی کورٹ ہیں، سپریم کورٹ سے آرڈر آ گیا ہے، کیسے ہائی کورٹ جو ہے سپریم کورٹ کو چیلنج کر سکتا ہے؟ کبھی زندگی میں چیلنج نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کہتا ہے فلا کاشف لہ، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت میں کفار کے سامنے مکے میں خاص کر پیش کی۔ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو درکنار جھپکی بھی نہیں لیتے۔ نیند کس کی کمزوری ہے؟ آپ جب تھک جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ نیند آتی ہے نہیں مول صاحب؟ جب آدمی تھک جاتا تو تھکنا بھی کمزوری، نیند آنا بھی کمزوری۔ اللہ فری فرام ویکنس، تمام کمزوریوں سے اللہ پاک صاف ہے۔ ہر جگہ بار بار کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب کیا؟ تیری ذات پاک ہے، جتنی بھی کمزوریاں دنیا میں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں ان سب سے پروردگار عالم مبرہ ہے، صاف ہے۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب شرک سے روکنے کا ایک دوسرا طریقہ اللہ کے رسول نے استعمال کیا۔ انسان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ تمہاری ویلو اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، کنفیوز نہیں ہوئیے گا، شاید پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کنفیوز ہو تو بعد میں پلیز پوچھ لیجیے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے، سب کو لوگوں سے، پھر ہم بار بار آپ ہماری تقریر سنتے رہتے ہیں کہ اس پیشانی کو کسی کے سامنے جھکانا نہیں۔ ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ کے رسول اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی چہرے پر نہیں مارو۔ ایک حدیث آتی ہے کہ چہرے پر نہیں مارو، ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ غلام کو اگر سزا دینا ہے تو چہرے پر نہیں مارو۔ تیسری حدیث آتی ہے کہ اگر کوئی جنگ میں شامل ہے اور تم وار کر رہے ہو تو اس کے چہرے پر نہیں مارو، ٹھیک ہے؟ ایسے تقریباً 4-5 حدیثیں ہیں جو چہرے کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب جنگ ہو جائے، آدمی کا قتل ہو جائے، تو مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ تم ان کو مسلح نہیں کرو، یعنی ان کا ناک نہیں کاٹو، ان کا کان نہیں کاٹو، اس سے آپ نے سخت منع فرمایا۔ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ
یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ چہرے کا جو احترام ہے، حقیقت میں ایک طرف تو دوسری آیت ہے کہ قرآن مجید خود ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ حدیث آ رہی ہے کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کی تشریح جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے اندر صفتیں تھیں اس کی ناقص صفتیں کچھ ہمارے اندر رکھ دی گئی۔ مثال کے طور پر اللہ دیکھتا ہے، آپ کے اندر بھی دیکھنے کا کچھ مادہ رکھ دیا گیا۔ اللہ بہت ہی سب کچھ جانتا ہے، آپ کو بھی تھوڑا سے جاننے کا مادہ دے دیا گیا۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے، آپ کو بھی سننے کا کچھ مادہ دے دیا گیا۔ یہ سارے فنکشن اسی اتنے میں ہیں۔ جو فنکشن ہے بیسیکلی وہ سارے کے، اب تو سائنس اس بات پہ تحقیق کر چکی، بقیہ پوری باڈی تو سب اسی کے انڈر میں ہے۔ حتیٰ کہ آپ ہاتھ بھی ہلاتے ہیں تو جب تک برین آپ کو سگنل نہیں دیتا آپ ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتے ہیں۔ تو سارا معاملہ اس کا ہے۔ اور یہ صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی صفتیں، وہ ناقص صفت آپ کے اندر ہے، لہذا اللہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ ہماری اس صفت والا بندہ کسی کے سامنے جھک جائے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس پیشانی کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کس کی صفت ہیں؟ پروردگار عالم کی عطا کردہ ناقص ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمارا دیکھنا، اللہ کا دیکھنا کیا ہے؟ زمین آسمان کا۔ اگر زیادہ دیکھو تو بھی پرابلم ہے، معلوم آپ کو؟ ابھی دہی ہے، اگر آپ زیادہ دیکھنے لگیں دہی کھا ہی نہیں سکتے۔ وہ تو جو ٹیسٹ آتا ہے وہ سارا کیڑوں کا ٹیسٹ ہے، اس میں بیکٹیریا اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی آنکھ تیز ہو جائے تو آپ دہی چھوئیں گے نہیں، جس کو بہت شوق سے چٹنی اور پٹنی سب کھاتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کا بھی دیکھیں، اللہ کا اس میں بھی فضل ہے نا کہ تمہاری آنکھ کی روشنی کو کم رکھا کہ کیڑے نظر نہیں آنا، ورنہ کھا ہی نہیں پائیں گے۔ بہت سی چیزیں نہیں کھا سکتے جس کے اندر کیڑے موجود ہوتے ہیں، وہ کیڑا ہی ذائقہ ہے۔ ابھی یہ کتاب ہے، آپ اس کو بہت قریب کر لیجئے تو بھی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ تو دیکھنا ہے، سننا ہے، جاننا ہے، سب کچھ ہے، اللہ کی صفت میں سے ہے۔ لیکن کامل صفت کس کی ہے؟ رب ذوالجلال کی ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے، لہذا وہ انسان کو بتاتا ہے کہ تو بڑا عزت والا اور عظمت والا ہے، اس کو تم خاص طور پر دھیان میں رکھو۔ قرآن مجید کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تم کو زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ کس کو؟ انسان کو۔ جو انسان اللہ کا نائب ہو، اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزارتا ہو، وہ کسی درخت کے سامنے جھک جائے، ارے کم سے کم جس کے سامنے جھکو اس کو تو معلوم ہو کہ میرے سامنے جھکا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہیں چوراہے پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی گائے کو چوم کے جا رہا ہے، میں بہت دیکھا کیا ہے، وہ گائے بیچاری کو نہیں معلوم ہے کہ میں پوجنی ہوں، ہندی میں بولتے پوجنی، جس کی پوجا کی جائے، اس کو بیچاری کو نہیں معلوم میں پوجا کی جا رہی ہوں، اور لوگ اس کو پوجا کر رہے ہیں۔ حماقت کی انتہا ہے، اشرف المخلوقات ہے اور ایسی ٹھوکریں کیا ہے کھا رہا ہے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، میں نے امانت کو، اللہ کہتا ہے میں نے امانت کو زمین اور آسمان پر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا کہ اللہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ فحملها الانسان، انسان نے کہا اللہ میں اٹھاؤں گا اس امانت کو۔ تو جس کو زمین اور آسمان انکار کر دے اس سے بھی اشرف کون ہوا؟ انسان ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ بتانے کی فکر کی کہ تمہارا درجہ کیا ہے، ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، کوئی چیز نہیں چھوڑ رہے ہو جس کی تم عبادت نہیں کر رہے ہو۔ کم سے کم اس بات کو غور کرو۔ یہ جو جن ہے نا، قرآن سورہ جن میں یہ لکھا ہوا ہے، جن پہلے ہم سے ڈرتے تھے بہت زیادہ کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں، ان سے پنگا نہیں لینے کا۔ یہ جو جب پہاڑوں پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے کی بات ہے کہ لوگ جب پہاڑوں پر جاتے تو وہاں چلاتے زور زور بھائی اس علاقے کا اگر کوئی جن ہو تو ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، ہم کو چھیڑنا نہیں۔ تو انہوں نے میٹنگ کی، جنہوں نے، یہ کیا چکر ہے یار، ہم ان سے ڈرتے ہیں، یہ ہماری پناہ لیتے ہیں۔ وہاں سے یہ چڑھ گئے تمہارے اوپر، وہاں سے یہ چڑھے کہ ہم بے مطلب ان سے ڈر رہے ہیں، یہ تو ہماری پناہ مانگتا ہے۔
وہاں سے جنہوں نے ہمارے اوپر حملہ شروع کیا اور آج تک ہر گھر میں اب جن ہو ہی گئے. اب کوئی گھر بچا ہی نہیں ہے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا کوئی گھر نہیں ہے جو کسی نہ کسی مولوی سے تعویذ نہ لیتا ہو، اور اگر کوئی نہیں لے رہا ہے تو بہت بڑا بزرگ آدمی ہے. وہ سب کنیکٹڈ ہیں، سب ٹوٹل، مولانا سراج سے لے کر کے اور آپ تک، میں نمبر 1 پہ، سب کنیکٹڈ ہیں، سب الگ الگ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. وہ وہی ہے کہ تم نے ان سے پناہ مانگی، اب وہ ستانا شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتایا تھا کہ تم بڑے اچھی مخلوق، انسانی مخلوق. پھر 4 چیزیں دیکھیں کیسا قرآن مجید کہتا ہے. جب بھی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ لوگ چاند سورج کی بھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، ہم نے تو تمہارے لیے اس رات اور دن کو پیدا کیا، تم رات اور دن کے پجاری ہو گئے، یہ تو تمہارے لیے پیدا کی گئی تھی. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند اور سورج میں نے تمہارے لیے پیدا کی. ساری دنیا کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئیں، ہم بیوقوف ان کی پوجا کر رہے ہیں. جو ہمارے خادم ہیں، باس، جیسے کوئی کمپنی کا باس ہو اور چپراسی کو اپنی کرسی پہ بٹھال دے، آپ بتائیں کتنی بڑی حماقت کی بات ہوگی. لوگ دیکھیں گے ارے باس ادھر کھڑا ہے، چپراسی یہاں بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہی معاملہ، ہم کو اللہ نے پوری دنیا کا باس بنایا، ہم چلے گئے چپراسی اور چپراسی کو اٹھا کر کے کہاں بٹھال دیا؟ باس والی کرسی پر. قرآن مجید کہتا ہے کہ لکم کا لفظ استعمال کیا، وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی تھی، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ تینوں چیز کا ذکر کیا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ، کہ چاند اور سورج اور ستارے جن کے تم پجاری ہو یہ سب تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہو؟ بعض لوگ جانور کی پوجا کرتے، اللہ کے رسول کو معلوم ہو، اللہ نے وہ بھی جواب دلوایا. وَالْأَنْعَامَ، اور یہ جانور، یہ چوپائے، خَلَقَهَا لَكُمْ، اس کو ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے. کیوں؟ تاکہ تم ان کو کھاؤ. تم ان کی پوجا کر رہے ہو. وہ گائے کو جس کو چوم کر کے گیا تم اس کو دبا کر کے کھا لیتے ہو. ایک پوجنی ہے، اس کو تم نے اٹھا کر کے کاٹ کے کھا لیا. حالانکہ اللہ نے بنایا ہے، آپ کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ لوگ سمندر کی بھی پوجا کرتے ہیں تو قرآن مجید نے کہا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے ذات جس نے سمندر کو مسخر کیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم اس میں کھاؤ، لَحْمًا طَرِيًّا، بڑھیا بڑھیا مچھلی. وہ سمندر تمہارے لیے، تم اس کی پوجا کر رہے ہو پانی اچھال اچھال کر کے. وہ تو تمہارے لیے بنایا گیا ہے. آگ کی پوجا کی تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، یہ درختوں سے آگ میں نے تمہارے لیے پیدا کی، تم اس کے پجاری بن گئے. آپ دیکھیں اتنی اچھے انداز میں قرآن نے باتیں کی کہ جس کے دماغ میں گوبر ہو وہ بھی سمجھ جائے بات کہ معاملہ کیا ہے. یہ ایک ضد ہوتی ہے. اور دوسری بات کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی لگاتار ایک کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہدایت کی طرف نہیں لاتا ہے تو اس کے دل ہم کیا کرتے ہیں، اس پر مہر لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دلوں پر مہر لگ جاتا ہے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ابھی یہ آپ مندر دیکھیں، خیر مندر کیا ہے اپنے آپ دیکھ لیں. میرا یہ کہنا ہے کہ جس بزرگ سے ہم لوگ جا کر کے مانگتے ہیں یا جس مندر پر جا کر سائیں بابا کو، سائیں بابا ہندو بھی جا رہا، مسلمان بھی جا رہا ہے، بڑا طبقہ آواز آیا ہے پیپر میں نا، اجمیر میں ہوا عرس، لوگوں نے روتے ہوئے بدائی لی. کاش وہ اجمیر والے بابا کو معلوم ہوتا ہے لوگ روئے ہیں. کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا، نہ وہ جو سائیں بابا کو معلوم ہوتا ہے نہ کسی کو معلوم ہوتا ہے. اچھا وہ جب زندہ تھے تو 2-4 آدمی کی بات ہے، اب آج دیکھا میں نے پورے لوگ لائن لگائے میں مانگ رہے ہیں. ارے کتنے کی سنے گا، پھر کتنی زبان جانتا ہے وہ بندہ جس کو پکار رہے ہو. جتنی پرانی قبریں ہیں، معلوم نہیں آپ لوگ کسی قبر پہ گئے کہ نہیں گئے، وہاں ایک درخت ہوتا ہے، 2 چیزیں ضرور ہوتی ہیں، دروازہ چھوٹا، درخت. وہ درخت میں پرچی لٹکا دیتے ہیں. ہم لوگ، ہمارے یہاں ایک بس اسٹیشن ہے، وہ ٹیکسی اسٹینڈ ہے، وہاں پر شروع میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو وہاں پرچی بول، ہم ہی لوگ اس پہ جواب لکھ دیتے تھے. وہ لکھا رہتا ہے بابا ہمارا لڑکا غائب ہو گیا، کب ملے گا؟ ہم لکھ دیتے کبھی نہیں ملے گا.
انٹر 12ویں میں پڑھتے تھے، وہاں آتے تو دیکھے مختلف قسم کی پرچی لگی ہے، ہندی میں، اردو میں، بہت سی الگ الگ زبان میں۔ میں تو اتنا بابا تو ملٹی لینگویج والے ہیں۔ اب ہم لوگ 2-3 زبان جو جانتے تھے تو اس میں جواب لکھ دیتے، کوئی لڑکا ہوگا، ہاں تم کو 12 سال کے بعد لڑکا ہوگا، وہ آتا کبھی دیکھتا، کبھی بیٹھے رہتے، ایک آدھ پڑھتا ہوا، زیادہ نہیں ہوا، ارے بابا نے جواب بھی دے دیا ہے، وہ بابا ہم ہی ہیں، بابا ہم ہی بنے بیٹھے ہیں۔ وہ ہر قبر کے پاس ایک درخت ہوتا ہے، وہاں پہ جاپان جیسے ملک میں آپ کو حیرت ہوگی، ایک پہاڑ ہے، اتنے بریلینٹ لوگ ہیں، ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بت ہے، تو وہاں جن کی شادی نہیں ہوتی وہ جا کر کے ایک دھاگا اس کے نیچے دبا دیتے ہیں، پتھر کے نیچے، او بے شمار دھاگے وہاں دبے ہوئے ہیں، اسی ہر پتھر کے نیچے 2-4 دھاگے دبے ہیں، کچھ کسی میں پرچی لگی ہوئی ہے، پوری دنیا اسی میں غرق ہے، شرک میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پورے دنیا کو کس سے نکالنے کی کوشش کی؟ شرک سے۔ اور اس کی وجہ، آخری بات بتا دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ تکلیف ہے کہ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، اور وہ بات اللہ نے اپنے رسول سے بتائی اور ہم کو بھی بتائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کرنے والے کو نہیں معاف کرے گا۔ اللہ کے رسول کو یہ تکلیف ہے کہ ہماری طرح گوشت پوشت رکھنے والا بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہی 24 گھنٹے آپ کی فکر، اسی فکر میں آپ کھل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسی میں بوڑھا ہو گیا، سمجھے نہیں، اسی میں میں بوڑھا ہو گیا اسی فکر میں۔ 63 سال کی عمر کوئی بہت عمر نہیں ہوتی، 63 سال کی عمر کوئی بہت عمر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اس چیز کی فکر نے مجھے کیا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا۔ ساری فکر اس بات کی، امت کو بھی یہ درد رکھنا چاہیے، پہلے تو خود شرک سے دور ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا جو اصل مشن توحید ہے، جس کو توحید کی دولت ہے اس سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے، یہ بات جان لیں، لیکن ہے بہت کم لوگوں کے پاس، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اتنی ڈنڈی ہم مارتے ہیں شرک کی کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بہرحال جان بوجھ کر شرک نہیں کریں، چھوٹا موٹا شرک انجانے میں ہو جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن جان بوجھ کر کے شرک نہیں کریں، پرچہ ورچہ نہیں ٹانگیں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔